बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन किराम, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और प्रोग्राम मज़ामीनी तरावी के साथ में हूँ आपका मेज़बान असगर ख़ान अस्करी। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम तरावी का मुख्तसर खुलासा आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करते हैं यानी नमाजी तरावी में कुरान अज़ीमुश्शान का आज जितना हिस्सा तिलावत किया गया है, उस हिस्से में जो मौज़ूआत है, उस हिस्से के अंदर जो मज़ामीन बयान हुए हैं, उसका एक मुख्तसर सा खाका आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ये प्रोग्राम आप रिफा FM 102.2 का जो फेसबुक पेज है उस पर आप इसको देख भी सकते हैं, और वहाँ पर आप अगर कोई राय देना चाहते तो कमेंट्स की सूरत में आप हमें अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं। सामीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा और 22वीं तरावी में जो है 25वां जो पारा है वो पूरा की पूरा उसमें तिलावत किया गया है। तो आज हम उसी के मुख्तसर से जो नुकात है वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आज की तरावी में सूरह अशूरा वो तिलावत की गई है। इसी तरह से सूरह अशूरा के बाद सूरह अज़्ज़ुख़्रुफ़ जो है उसकी तिलावत वो आज की तरावी में की गई है, और फिर सूरह अज़्ज़ुख़्रुफ़ के बाद सूरह अद-दुख़ान, सूरह अज-जासिया, और सूरह अज-जासिया के बाद यानी सूरह अज-जासिया तक जो है ये तिलावत की गई है। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा 22वीं तरावी, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये महीना रुस्खत होने वाला है, और रमज़ानुल मुबारक का महीना कुरान अज़ीमुश्शान का महीना है। और यूँ समझ लीजिएगा कि ये एक महीने की जो तरबियत है या एक महीने का जो वर्कशॉप है, जो सालाना बुनियादों पर तमाम मुसलमानों को दिया जा रहा है, और इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद ये है कि मुसलमानों का किताबुल्लाह के साथ यानी कुरान अज़ीमुश्शान के साथ ताल्लुक़ को मजबूत किया जाए। और ये महीना इसलिए रखा गया है कि इसी एक महीने में मुसलमान अपनी तमाम मसरूफियात पे कट लगाएं, उसको कम करें, और अपनी जो दीगर मसरूफियात है उसमें से वक्त निकाल कर कुरान अज़ीमुश्शान के साथ जो है अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, यानी अपने तमाम औकात को कुरान के साथ सर्व कर दें, कुरान के साथ गुजारें, कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, कुरान पर गौर करें, फ़िक्र करें, तदब्बुर करें, और उसी के नतीजे में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है उनका क़ुर्ब हासिल करें। और उसी के साथ ही कुरान का अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए जो अमाल रब्बी कायनात ने इस किताब में बयान किए हैं, उन अमाल को करने का यानी उनको सीखें और फिर उसको अमल करें, उसको दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। और जिन अमाल से या जिन अफ़आल से रब्बी कायनात ने मना किया है कि ये अमाल और अफ़आल ऐसे हैं कि अगर ये आप करेंगे तो आप रहमान की बजाय शैतान के दोस्त जो है वो बन जाएंगे, तो उसका तज़किरा मौजूद है। तो ये एक पूरा महीना सालाना बुनियादों पर रब्बी कायनात ने मुसलमानों की तालीम के लिए, तरबियत के लिए रखा हुआ है कि इस किताब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करो, किताब को मजबूती से पकड़ो, इसको गौर के साथ, फ़िक्र के साथ, तदब्बुर के साथ पढ़ो, इस पर सोचो, गौर करो, और अपनी ज़िंदगियों को यानी जो बकाया फिर 11 महीने की ज़िंदगी है, अपनी उस ज़िंदगी को इस किताब के मुताबिक ढालने की कोशिश करना है। तो ये रमज़ानुल मुबारक का बुनियादी पैगाम है। 22वां तरावी या 22वीं जो है वो रमज़ानुल मुबारक, तो महीना अब ख़त्म होने वाला है, और इस आखिरी महीने में अगर अशरे में अगर हमसे कोई गलतियां हैं, कोताहियां हैं जो हो गई है, उसको कवर करने की अब हमें ज़रूरत है। और इस महीने के इस अशरे के अंदर जो लैलतुल क़द्र है, जो ताक़ रातें हैं इसकी, जिसमें 21 है, जिसमें 23 है, जिसमें 25 है, 27 है, 29 है, उसमें लैलतुल क़द्र की रात जो है वो मौजूद है, और उस कदर वाली रात को तलाश करना है। और उसी तलाश के अंदर अगर वो हमें नसीब हो जाए तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसके अंदर तौबा करें और अपनी गुनाहों को रब्बी कायनात से वो बख्शवा दे। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी हमारे लिए होगी। इसलिए इसी बकाया 7-8 दिनों को प्लान करना है, मनसूबाबंदी करनी है। और ये जो आखिरी अशरा है इसके अंदर एतिकाफ एक बहुत अहम अमल है, मसनून अमल है,
اور کسی کو اگر موقع مل جاتا ہے تو وہ اعتکاف میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اعتکاف میں بہت سارے لوگ بیٹھے بھی ہیں، تو اعتکاف میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو یہ بقایا جو 10 دن 8 دن ہے وہاں پر وہ بیٹھے، اور اعتکاف کے ذریعے سے قرآن کا جو ہے ان کو ساتھ یعنی قرآن کے لیے ان کو بہت زیادہ ٹائم مل جائے گا، وقت مل جائے گا، وقت گزارنا جو ہے ان کو نصیب ہو جائے گا۔ تو جو اعتکاف کر سکتے ہیں وہ اعتکاف میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ 22واں پارہ اس میں پورا تلاوت کیا گیا سورہ الشورى۔ سورہ الشورى جو ہے یہ بہت اہم صورت ہے، اور اس میں اہل ایمان کی صفات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور وہ صفت کیا ہے کہ ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر اس صورت کا نام وہ سورہ الشورى رکھا گیا ہے۔ اور پھر رب کائنات نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا یہ انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، اور پھر جو القریٰ مکہ اس کے گرد نواح کے لوگوں کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے، پھر ساری دنیا تک اس پیغام کو پہنچایا گیا ہے، اور پھر رب کائنات نے فرمایا ہے کہ سب انسان یعنی یہاں پر یہ جو گروہ بندیاں ہیں، ڈلہ بازیاں ہیں، پارٹی بازیاں ہیں، اور لاتعداد اور بے شمار ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا ہے کہ سب انسان بروز قیامت صرف 2 گروہوں میں تقسیم ہوں گے، فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر، یعنی 2 لوگ ہوں گے، ایک اہل جنت ہوں گے اور ایک اہل جہنم ہوں گے، کوئی اور گروہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں اسی کے اندر یہاں پر بیان ہوئی ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پھر آیت نمبر جو 13 ہے اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے، یعنی یوں سمجھ لے کہ اقامتی دین کا حکم رب کائنات میں اسی میں دیا ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اسی کے اندر بڑے ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ سورہ الشورى کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح پھر جب ہم لیتے ہیں یہ تقریباً کوئی آیت نمبر 15 میں اگر آپ وہاں سے شروع کر لیں، اور یہ بالکل ایک جامع ہدایت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور بہت ساری چیزیں اگر اس کو ایک سمرائز میں آپ کے سامنے رکھ لوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہدایات جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت دین کی طرف دعوت جو ہے وہ دین کی طرف دی جائے، یعنی صرف اگر دعوت دینا ہے تو دینی اسلام کی دعوت دینے، لوگوں کو دینی اسلام کی دعوت دینا ہے، اپنے طرف نہیں بلانا، اپنے جو ہے گروہ بندیوں اور اس کی طرف نہیں، بلکہ دعوت جو ہے وہ صرف دین کا۔ دوسرا یہ ہے کہ کام اس میں مشکل کام ہے، کمزوری نہیں دکھانی ہے، استقامت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہنا ہے، کیونکہ دین کا جب آپ دعوت دیں گے مشکلات آئے گی، تکلیفیں آئے گی، مصیبتیں اور پریشانیاں آئے گی، تو آپ نے استقامت دکھانا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر اسی طرح باطل کی آندھی قوت، وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی وہ زور لگا لے اہل حق ان کی خواہشات کی اعتبار نہیں کریں گے، یعنی کوئی چیز آپ کو بہت خوشنما نظر آ رہی ہے، بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے، اس کا بہت غلغلہ ہے، لیکن وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کی اعتبار نہیں کریں گے، اور ہر چیز کا فیصلہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے لیا جائے گا۔ اسی طرح اسلام کے جو ہے وہ عدل اور انصاف قائم کرے گا جو مسلمان ہے، اور اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے سب کا رب وہی اللہ ہی ہے۔ اسی طرح ہر نیک اور بد اپنے اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا، یعنی جو بھی عمل کسی نے کیا ہے کسی اور کے اوپر اس کا ملبہ نہیں ڈالا جا سکے گا کہ جی مجھے تو اس نے کہا تھا، مجھے تو اس نے ورغلایا تھا، مجھے تو یہ کوئی بہانے نہیں۔ جس نے جو عمل کیا ہے اس عمل کا وہ انسان خود ہی ذمہ دار ہوگا، اور ایک روز سب کو اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ تو جب آپ یہ پڑھیں گے اور اس کا جو عربی متن ہے اور اس پہ غور اور سوچ اور تدبر کریں گے تو انسان یعنی دنگ رہ جاتا ہے کہ میں کیسے اسی عظیم ہدایت سے محروم رہا ہوں، میری ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہے وہ کیا ہے۔ تو بہت خوبصورت انداز میں رب کائنات نے اس کا وہ تذکرہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو دنیا کے طلبگار ہے اور آخرت کے جو خریدار ہے ان کا تذکرہ وہ بیان کیا گیا ہے، اور ان دونوں گروہوں کا جو مزید حال ہے وہ آیت نمبر 20 میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا اس کو ایک دنیا کی تھی، آخرت کی تھی، تو جن کو دنیا کی جو ہے وہ چاہتے ہیں ان کو دنیا ملے گا، جو آخرت چاہتے ہیں تو ان کو آخرت ملے گا۔
مگر آخرت میں پھر ان کا یہ جو دنیا دار ہے ان کو یہاں تو مل جائے گا، وہاں کوئی حصہ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ بہت اہم آیت کریمہ ہے قرآن عظیم الشان کی، اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک اور یعنی اس میں ہم لوگ نا امید ہو جاتے ہیں اور پھر کسی سمت یا کسی طرف جا کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر نا امیدی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، یہ مایوسی انسان کو مار دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، برائیوں سے درگزر کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ اہل ایمان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو بن مانگے بھی دیتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اور یہ جو آخری اشرہ ہے یہ تو ہے ہی اسی کے لیے کہ انسان توبہ کرے اور پھر استغفار کرے۔ اور توبہ وہی کہ یا اللہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس سے توبہ کرتا ہوں، اور پھر جو ہے اس پہ ندامت، اس پہ شرمندگی اللہ کے سامنے، اور استغفار پھر یہی کہ یا اللہ آئندہ میں یہ جو گناہ ہے، یہ جو خطائیں ہیں یہ نہیں کروں گا۔ یہ استغفار رب سے اعانت طلب کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں اس کا تذکرہ وہ یہاں پر موجود ہے، اور یہ آخری عشرہ جو ہے یہ ہے ہی اسی کے لیے کہ ہم رب کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں، یعنی جو ہمارے گزشتہ گناہ ہیں اس پہ شرمندگی ہو، اس پہ ندامت ہو، اس پہ اللہ سے معافی ہو، اس پہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہمارے سامنے موجود ہو۔ اور یہ یعنی اس آخری عشرے کا خصوصی طور پر پیغام ہے ہمارے لیے۔ اور پھر اس کے بعد مشاورت کی اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ جو اہل ایمان کی صفات ہے ان میں سے بہترین بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے وہ دامن بچا کے رکھتے ہیں۔ یقین کریں جب ہم سورہ شورى کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ جو کبیرہ گناہ ہے، بے حیائی کے کام ہیں، یہ تمام چیزیں جب ہم اس کا تذکرہ کریں گے اور خود اس کو پڑھیں گے اور پھر سوچیں گے، تدبر کریں گے، تو ہماری بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کی جو آخری رکوع ہے اس میں بہت ساری حقیقت رب کائنات نے بیان فرما دی ہے، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو پڑھنا میرے خیال میں آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور کس بات پہ ہے کہ جی بیٹی پیدا ہو گئی، کس بات پہ ہے کہ جی بیٹیاں ہیں بیٹیاں ہیں، پھر کس بات پہ ہے کہ جی بچے ہی نہیں ہو رہے ہیں، اور اس لڑکی کا جینا ہم اجیرن کر دیتے ہیں، اس لڑکے کا جینا زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ بات لڑائی جھگڑوں تک پہنچ جاتی ہے، طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں پر رب کائنات نے ایک حقیقت بیان فرما دیا ہے، اور میرے خیال میں ہر شوہر کو، ہر بیوی کو، اور ہر ساس کو اور ہر ماں کو اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے، اس پہ غور اور سوچ اور تدبر کر لینی چاہیے، تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، جسے چاہے لڑکیاں دے، جسے چاہے لڑکوں سے نواز دے، جسے چاہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دے، اور جسے چاہے اس کو بانجھ رکھ دے، یعنی اولاد نہ دے۔ بچے دینا یہ اس کا کام ہے، نہ دینا یہ بھی اسی کی تقسیم ہے، صرف لڑکے دینا یہ بھی اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے، صرف لڑکیاں دینا یہ بھی جو ہے انہی کی تقسیم میں سے ہے۔ تو اس لیے ان آیاتی کریمہ کو اگر ہر ماں پڑھ لے، ہر بہن پڑھ لے، ہر بیٹی پڑھ لے، ہر ساس پڑھ لے، ہر شوہر پڑھ لے، ہر بیوی پڑھ لے، تو میرے خیال میں ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ جی اس لیے کہ میری بیٹیاں جو ہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو شوہر صحیح سلوک نہیں کرتا، ساس صحیح سلوک نہیں کرتی میرے ساتھ، گھر کے دیگر افراد جو ہے برا بلا کہتے ہیں، صرف لڑکے ہیں تو جی شوہر کی بھی خواہش ہے، ساس کی بھی خواہش ہے، ماں کی، اور وہ دن شن جو بھی ہے کہ جی ایک لڑکی بھی ہونی چاہیے، بیٹی بھی ہونی چاہیے، اولاد نہیں ہے تو پھر بھی ایک مصیبت۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ یہ اس عورت کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی جو مرد اور عورت ہے یا میاں اور بیوی ہے، رب کائنات نے بالکل کھل کر بیان فرما دیا کہ یہ نہ بیوی کے اختیار میں ہے نہ شوہر کے اختیار میں ہے، یہ صرف میرے اختیار میں ہے، یعنی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ تو جب یہ نقطہ سمجھ میں آئے گا تو پھر
نہ شوہر کو تانے ملیں گے نہ بیوی کو تانے ملیں گے، نہ شوہر بیوی کو فورس کرے گا نہ بیوی شوہر کو فورس کرے گی، نہ ساس کا نہ ماں کا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کی دور میں، اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور میرے خیال میں اسی کی وجہ سے مسائل ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تو اس حصے کے اوپر غور کر کے، فکر کر کے، سوچ کر کے، تدبر کر کے روکنا چاہیے یہاں پر، تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح پھر آگے سورہ الزخرف ہے۔ سورہ الزخرف کے اندر جو ہے ہم اگر یہاں پر آ جائے تو ایک تو یہ ہے سواریاں جو ہم سفر کرتے ہیں تو اس کا جو دعا ہے اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، وہ آپ دعا جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 12 سے 13-14 نمبر آیات جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو جب بھی آپ سفر کرتے ہیں، سواری کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی میں ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، تو یہ دعا جو ہے وہ آپ لازمی طور پر یاد کر لیجئے گا۔ 13 اور 14 نمبر آیات میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سفر آخرت کی یقین دہانی رب کائنات نے بیان فرما دی ہے، اور پھر جو دوسرا رکوع ہے اس میں مشرکین کے جو باطل عقائد ہے، خیالات ہے، ان پر تنقید جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور اسی سلسلہ مضامین میں مشرکین کے جو یعنی ان کا دعویٰ تھا مشرکین مکہ کا بھی، وہ بڑے دڑلے سے کہا کرتے تھے جو جد امجد ہے ان کی جو عقیدت کے مرکز ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی جو مثال ہے وہ رب کائنات نے پیش کر دی ہے، اور کہا فرمایا ہے کہ وہ تو بت شکن تھے، وہ تو موحد تھے، وہ تو حنیف کے طور پر دنیا میں معروف تھے، اور تم لوگ کس چیزوں میں اور کن کاموں میں لگے ہوئے ہو۔ پھر اس کے بعد کفار کا ایک اور اعتراض تھا، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جناب علی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو نبی بنانا مطلوب تھا تو مکے یا طائف کے کسی بڑے سردار اور رئیس کو یہ اعزاز کیوں نہیں بخشا گیا۔ بہرحال وہ آپ تفسیر میں جائیں گے تو یہ سارا تذکرہ ہو جائے گا۔ تو رب کائنات نے جس طرح سورہ شورا میں کہا کہ اولاد دینا نہ دینا میرا اختیار ہے، تو رب کائنات نے اسی صورت کے اندر بھی یہی فرما دیا ہے سورہ زخرف کے اندر کہ جناب نبوت دینا یہ رب کا اختیار ہے، اس میں کسی اور کا اختیار نہیں ہے، یہ کسی ذاتی عبادت کے اوپر یا کسی خاندانی جاہ و جلال کے اوپر، مال کے اوپر یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت جس کو چاہے اسی کو نوازتا ہے نبوت سے، اور اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو اس کا تذکرہ رب کائنات نے بیان فرما دیا ہے۔ اسی طرح روز قیامت انسان کی جو حسرتیں ہوگی ان حسرتوں کا تذکرہ موجود ہے، اور پھر 5ویں رکوع میں واقع حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو بیان کیا گیا ہے، تو وہ جو ہے تمام چیزیں اس کے اندر یہاں پر بڑے تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اسی کے ساتھ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقریباً 6 رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور مشرکین کا یعنی ان کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، وہ یہاں پر رب کائنات نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس کو بھی بڑا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان کو یعنی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور غور اور فکر اور تدبر کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ کا جو نقشہ ہے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے وہ نقشہ بڑے خوبصورت انداز سے کھینچا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دوزخ سے بچائیں اور اللہ پاک ہمیں جنت نصیب کر دے۔ تو یعنی ہر انسان اس کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کچھ چیزوں کی، جس طرح ہم دنیا کے اندر بھی ہماری خواہشیں ہیں کہ ہر کسی کا ایک اچھا گھرانہ ہو جس میں ماں باپ موجود ہو، بیوی ہو، بچے ہو، اور یہ سب لوگ جو ہے نیک عمل ہو، آرام سے رہ رہے ہو، امن سے ہو، چین سے ہو، سکون سے ہو، خوبصورت سا گھر ہو، اس میں اے سی لگا ہوا ہو، گرمیوں میں ہیٹر ہو، اس کے اندر جو ہے خوبصورت کچن ہو، ڈرائنگ روم ہو، فریج ہو، ایک لان موجود ہو، صاف ستھرا پانی ہو، یہ انسان کی خواہش ہے۔ تو یہاں پر یہ تمام چیزیں رب کائنات نے اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ الدخان، سورہ الدخان مکی سورت ہے، اور اس میں یعنی برکت والی رات کا تذکرہ موجود ہے، یعنی وہ رات کے جس میں قرآن عظیم الشان
نازل کیا ہے لیلۃ مبارکہ۔ پھر اسی طرح اس کے اندر صورت چھوٹی سی صورت ہے، 3 رکوع 59 آیتوں پر یہ مشتمل ہے، لیکن یہ یعنی بڑے سوچ اور سمجھ کے پڑھنے والی صورت ہے۔ نافرمانوں کا جو انجام ہے، قوم فرعون وغیرہ، اور پھر وفاداروں کا انعام، باغیوں کی سزا، یہ تمام چیزوں کا تذکرہ بڑے ہی خوبصورت اور شاندار الفاظ میں رب کائنات نے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ الجاسیہ اس میں 4 رکوع ہے، اور یہ تقریباً کوئی 35 آیتیں ہیں اس میں۔ اور اس صورت میں ایمان کے بغیر یعنی دوسرے رکوع میں یعنی جو ایمان کے بغیر انسان ہے وہ ہے کہ یہ مردے لوگ ہیں، اور یعنی جو ایمان نہیں رکھتا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ مردہ ہے، ایک زندہ لاش ہے جو گھوم پھر رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو تیسرے رکوع میں جو مشرکین اور کفار کے جو آخرت کے قائل نہیں تھے، اور کہ ان کا نظریہ کہ ہر چیز جو ہے وہ خود بخود ہو جاتی ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا تیار کردہ ریکارڈ ہے اس کے بارے میں رب کائنات نے جو پورا اعمال نامہ ہے، اس اعمال نامے کی جو تشریح ہے اور اس اعمال نامے کو کس طرح سے مرتب کیا جا رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں سورہ الجاسیہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ رب کائنات نے بیان فرما دی ہے۔ اور اس کا آج کے دور میں ہمارے لیے پڑھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اسی طرف کی دعوت دیتے ہیں، بہکانے کی کوششیں کرتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے عقائد جو ہے اس کی اصلاح سورہ الجاسیہ کی تلاوت سے ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ سے وہی کہ چونکہ رمضان المبارک اب رخصت ہی ہونے والا ہے، آخری عشرہ 22واں جو ہے وہ تراویح رمضان المبارک اور اعتکاف کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ وہ انہی ایام کے اندر ہے، تاک رات 21، 23، 25، 27، 29 لوگ جو ہے 10 دنوں کا 9 دنوں کا اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اعتکاف کے اندر قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، قرآن کو سمجھے، قرآن کو تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے، اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈالنے کی ہم سب کوشش کریں۔ اور یہ جو تربیت کا مہینہ ختم ہو جائے اور جو ٹریننگ ہم لیں اور جو تربیت ہم لیں، تو باقی 11 مہینے جو ہے وہ ہم اس ٹریننگ اور اس تربیت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب۔ آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہبا۔